बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। शाहराए दस्तूर स्पेशल आज तवील दौरानिया का प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद से पेश करने जा रहे हैं। आज ज़ाहिर है कि अहम दिन था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ के हवाले से। पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब होना था। मियाँ शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली में 201 वोट हासिल करके पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब खान थे जिन्होंने 92 वोट हासिल किए। ये यकीनी तौर पर एक बहुत अहम दिन था और आने वाले जो दिन होंगे पाकिस्तान की सियासत के लिए बहैसियत मुल्क पाकिस्तान के लिए, और जिन चैलेंजेस का ज़ाहिर है मुल्क को इस वक्त सामना है, भले वो सियासत में हों या पाकिस्तान की मईशत के हवाले से हों या फिर अमन व अमान के हवाले से हों, ये सारे वो मामलात हैं जिसे नई मुंतखब हुकूमत ने देखना है। अब नई मुंतखब हुकूमत मरकज़ में ज़ाहिर है अब हुकूमत साजी का अमल आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब वफाकी काबीना का फ़ैसला होना है और कल जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हलफ उठाएंगे। उसके बाद ज़ाहिर है फिर वफाकी काबीना का फ़ैसला होगा और उन्होंने भी फिर हलफ उठाना है। इससे पहले चारों सूबों के वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है और वज़ीर आला वहाँ पर आ चुके हैं। वहाँ पर भी जो सूबाई काबीना है उनका अब फ़ैसला होना है। जब ये तमाम की तमाम जो काबीना हैं, चाहे भले सूबाई हो वफाकी हो, जब ये इन प्लेस हो जाएंगी तो फिर काम शुरू होगा। और ज़ाहिर है कि हम अपने इस फोरम के ज़रिए, अपने प्रोग्राम के ज़रिए से हमेशा से ये बताते रहे हैं कि इस बार जिस तरह से मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं सियासी तौर पे, माशी तौर पे और जो दीगर चैलेंजेस हैं जिनके लिए ज़ाहिर है अवाम ने मैंडेट दिया है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, सूबों के अंदर भी मुख्तलिफ सियासी जमातों को दिया गया है और मरकज़ में भी सियासी जमातों को मैंडेट दिया गया है। उन पर भारी भर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो अवाम उनसे तवक्कुआत रखते हैं वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरें। तो आज हम अपने इस तवील दौरानिया के प्रोग्राम में चैलेंजेस की भी बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म नौ मुंतखब जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने जो तकरीर की वो भी बड़ी अहम थी और उन्होंने मीसाक़ मुफ़ाहिमत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इससे पहले हमने मीसाक़ जमहूरियत देखा जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के दरमियान हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। फिर हमने देखा कि जब ये दोनों जमातें अपोजिशन में थीं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ऐवान के अंदर मीसाक़ मईशत के हवाले से बात की थी। और आज हम अब देख रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जो कि नौ मुंतखब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने मीसाक़ मुफ़ाहिमत की भी बात की है। तो अब ज़ाहिर है हुकूमत ने तो ये ऐलान कर दिया है कि हम सबको लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपोजिशन का क्या किरदार होगा ये कुछ मनाज़िर आज भी हमने देखे असम्बली के अंदर और कुछ आने वाले वक्तों में भी हम देखेंगे कि इस्लाह हवाल होता है या नहीं। ये बड़ा अहम काम है क्योंकि जमहूरियत में जितना किरदार हुकूमत का होता है उतना ही अपोजिशन का भी होता है मामलात को जमहूरी तरीके से और मस्बत तरीके से आगे ले जाने के लिए। तो आज हमें जो पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, पहले उनका तारुफ में करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब जावेद सिद्दीक़। जावेद सिद्दीक़ साहब आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार जनाब डॉक्टर फ़ारूक आदिल। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब सलमान गनी। सलमान गनी साहब आपको भी गुफ्तगू में बहुत खुश आमदीद कहते हैं। और सलमान गनी साहब गुफ्तगू का आगाज़ हम आप ही से करेंगे। सलमान गनी साहब यकीनन आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहैसियत मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम दिन था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं इत्तेहादी जमातों के 201 वोट लेकर नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं और दूसरी बार वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिलाशुबा शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाल रहे हैं और इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर उन्हें ये मनसब संभालना पड़ रहा है और बड़े चैलेंज जो है वो माशी चैलेंज है और अपोजिशन का चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने अपनी तकरीर के ज़रिए ये बात तो वाज़ेह कर दी कि उनका पाकिस्तान के अंदर तमाम सलूकते इशूज़ पे उनकी नज़र है। उन्होंने मईशत की बात की, उन्होंने माशत की बात की, उन्होंने सियासत की बात की, अवामी मसाइल की बात की, एनर्जी के बहरान की बात की। और अच्छी बात यह है कि एक हंगामा आराई की कैफियत में उन्होंने एक मुफाहमत का पैगाम दिया है
اور شہباز شریف صاحب کا ایک کریڈٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں ایک تناؤ اور ٹکراؤ کی کیفیت تھی، اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس وقت کے پرائم منسٹر کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا، اور انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری سیاست اپنی جگہ، لیکن ہمیں معیشت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں مفاہمتی جذبے کے تحت آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ کہ ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا، اور اس کے بعد بھی بارہا انہوں نے یہ بات کی، اور 16 ماہ کی حکومت میں بھی انہوں نے 2 دفعہ اس طرح کی پیشکش کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی شروعات ہے 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں حکومت سازی کا عمل، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ چاروں صوبوں میں بھی پایا تکمیل کو پہنچا ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی 9 مارچ کو ایوان صدر کے نئے مکین کے انتخاب کے بعد یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دیکھیں بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جاوید میں پنجاب کے محاذ پہ دیکھتا رہا ہوں، وہ ایک انتھک شخص ہے، اس کے اندر پاکستانیت کا جذبہ بھی ہے، وہ پاکستان کو آگے کی طرف لے جانا بھی چاہتا ہے، اور سب سے اہم بات اگر میں یہ کہوں کہ وہ شروع سے مفاہمت کی بات کرتے رہے، وہ ریاستی اداروں سے مفاہمت کی بات بھی کرتے رہے، وہ سیاسی قوتوں سے ڈائیلاگ کی بات بھی کرتے رہے، اور آج کا واضح پیغام یہی ہے کہ خواہ وہاں پر کوئی بھی کیفیت طاری تھی لیکن انہوں نے مفاہمت کی بات کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے لیے کہ اگر ان کی سیاست پاکستان یا پاکستانیت کے ساتھ مشروط ہے تو کم از کم معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت اچھی صورتحال میں نہیں، اور اگر ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ناگزیر ہے، اور سیاسی استحکام میں بھی آپ نے ابھی کہا کہ جی حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں پر ایک بڑا اعلان شہباز شریف صاحب نے کیا قومی مفاہمت کا، تو کچھ اقدامات بھی انہیں کرنے چاہیے، کیونکہ قومی مفاہمت کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی جو ہے وہ بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم ایک تجربہ دیکھ چکے جو 2018 سے شروع ہوا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے پاکستان کے اندر وہ آئے تو سیاسی تبدیلی کے نام پر تھے، لیکن اپوزیشن کو گرانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، دیوار سے لگانے کے لیے، چور اور ڈاکو کی گردان کرتے ہوئے پاکستان میں انتشار اور خلفشار پیدا کیا رکھا، اور اس تناؤ اور ٹکراؤ کا اور کسی کو نقصان ہوا نہیں ہوا، لیکن پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو شخص دوسری دفعہ وزیر وزارت عظمیٰ کے منصب پر آ رہا ہے اس نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے، وہ قومی مفاہمت کا پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے، سیاست ضرور کرے لیکن معیشت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کے عوام بھی پاکستان کے اہل سیاست کی ایکٹیویٹیز پر، ان کی بدن بولی پر نظر رکھے بیٹھے ہیں، اور میرے خیال پاکستان کی سیاست اب احتجاجی اور مذاہبت کی سیاست کی متبل نہیں ہو سکتی۔ پاکستان نے آگے کی طرف چلنا ہے تو سب کو ایک ایک قدم پیچھے رکھتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھانا ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اب جاوید صدیق صاحب، یہ جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے، آج وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ مفاہمت کی، میثاق مفاہمت کی بات کی، تو آپ کے خیال میں وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، اور پھر اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے، اور ضرور آج کے دن کے حوالے سے بھی آپ ضرور بات کیجیے گا۔ میرے خیال میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم قومی مفاہمت یا میثاق مفاہمت ہونا چاہیے اور میثاق معیشت، تو 2 بڑے امپورٹنٹ پلرز ہیں ہماری ڈیموکریسی کے اور ہمارے اس نظام کے۔ تو جہاں تک تعلق ہے مفاہمت کا، پرائم منسٹر صاحب نے ایک عندیہ دیا ہے کہ ہم سیاسی جو قیدی ہیں، یعنی اختلاف رائے کی بنیاد پر یا احتجاج کی بنیاد پر جو قیدی اس وقت جیلوں میں، ان کو ہم رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، ماسوائے ان کے جو 9 مئی کے معاملے میں ملوث ہیں اور ان پر سنگین الزامات ہیں دہشت گردی کے اور دوسرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ معیار جسے کہتے ہیں، اعتماد سازی کے لیے پرائم منسٹر کے پاس ایک اختیار ہے، اور ان کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو یہ پیغام دیں کہ ہم کوئی آپ کے خلاف کوئی معاذ کے لیے نہیں آئے، ہم مفاہمت چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، اور مفاہمت پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے، اور اس لیے وہ قیدی جو کہ احتجاج کی وجہ سے یا اختلاف رائے کی وجہ سے یا تقاریر اگر انہوں نے حکومت کے خلاف کی ہیں یا سیاسی طور پہ، تو اگر ان کو ریلیز کر دیا جائے تو ایک اچھا ماحول پیدا ہوگا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا اشارہ بھی دیا ہے۔ پھر انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی
جو معیشت ہے اس کے بارے میں کہ یہ جو اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے اس قومی اسمبلی کا، یہ بھی قرض کے پیسے سے یہ اسمبلی چل رہی ہے. سو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور انہوں نے 80,000 ارب روپے کے قرضوں کا ذکر کیا، بیرونی اور اندرونی. 80,000 ارب روپے کے قرضے جس ملک پہ چڑھے ہوئے ہیں، وہاں پہ سیاسی مازارائی جو ہے وہ اس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. یہ قرضے اور ان پر جو سود دینا ہے پاکستان کو، ایک یہ ہے جو ماہرین معیشت کہتے ہیں 27 ارب ڈالر ہم نے ایک سال کے اندر پے کرنے. تو یہ اگر ہم لڑتے بھڑتے رہے، آپس میں جھگڑتے رہے اور دھینگا مشتی ہوتی رہے، جس کا آج مظاہرہ ہم نے دیکھا اپوزیشن کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبجیکٹیو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. سو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ ان حالات میں حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کر ایک ایسا ماحول پیدا کریں جس میں کہ انویسٹمنٹ آئے بیرونی ملک سے، پاکستان کے اندر بھی سرمایہ کاری ہو، اور ایک میسیج دنیا کو جائے کہ اب ایک نئی حکومت اور ایک نیا بگننگ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ حکومت اور اپوزیشن مل کر پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں. جو غصہ اور جو احتجاج آج جس کا سنی اتحاد کونسل کی طرف سے مظاہرہ ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور یہ احتجاج بھی ساتھ جاری رکھنا چاہیے. جو اپنی باتیں انہوں نے کہنی تھی کہہ دی ہیں، کل بھی کہیں گے، پھر آئندہ اجلاسوں میں کہیں گے، لیکن ان کو پرائم منسٹر کے اس میسج کو اور اس پیغام کو اور اس ہاتھ بڑھانے کو کہ جی آپ آئیں مل کر چلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مسترد نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے غصے کا اس کو شکار نہیں ہونے دینا چاہیے. پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، اس کا وہ آپ خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں، اور ان کے لیڈر یہ مانتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. اگر اس وقت ہم جب نو کانفیڈنس موشن ہوا تھا اور ہم احتجاج کرتے ہوئے اسمبلی سے نہ نکل جاتے تو آج ان کو یہ ساری صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں دے مسٹ ہیو لرنڈ دیئر لیسنس. انہوں نے اپنا سبق سیکھا ہوگا، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور پروو کریں گے کہ وہ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہیں، یا ایک ان کے لیڈر جو ہیں ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنی پرانی غلطیوں کا ازالہ کریں اور آگے مفاہمت کے ساتھ چلیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے خیال میں اپوزیشن نے کتنا کچھ سیکھا ہوگا جو آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ اس ایوان کے اندر شور کی بجائے شعور کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو ظاہر ہے جتنی ذمہ داری حکومت کی ہے اتنی ذمہ داری پھر اپوزیشن کی بھی بنتی ہے. اچھا، جیسے سوال کرتے ہوئے 2 دفعہ مسکرائے آپ، میں نوٹ کر رہا تھا آپ کو، تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ کتنا سبق سیکھا ہے. دوسرے، وزیر اعظم صاحب نے بڑا لطیف طنز کیا نا. یہ خاص طور پہ کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں، ان کے بانی کے بارے میں، جی انہوں نے تو ہمیں شعور دیا ہے. وہ کیسا شعور دیا ہے اس کے مظاہر ہم نے کے پی اسمبلی میں بھی دیکھ لیے، اس کے مظاہر اس اسمبلی میں بھی دیکھ لیے، اور اس اسمبلی کے منتخب ارکان نے جیسی جیسی حرکات کی. دیکھیں، پارلیمان جو ہے نا ایک بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے. وہ گلی کے آوارہ لڑکوں کی طرح سیٹی بجانے کی جگہ نہیں ہوتی. کسی کو کوئی یعنی جوتے اور اس طرح کی چیزیں ہاتھ میں اٹھا کے بیہودہ حرکتیں کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. لیکن یعنی یہ باتیں مایوس کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد تحریک، جو بھی کوئی گروہ ہے، وہ 2 انتہاؤں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے. ایک انتہا وہ ہے جس کا ابھی ہم نے چند مثالیں پیش کی، کے پی اسمبلی کی، یہاں کی. اور ایک انتہا دوسری ہے، چند لوگ ہیں جیسے بیرسٹر گوہر ہیں، جیسے محمد علی محمد خان صاحب ہو سکتے ہیں، جیسے علی گوہر، بیرسٹر نہیں علی ظفر ہے نا. اس طرح کے اور بھی چند سنجیدہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ کہا. اور بیرسٹر علی گوہر نے تو یہ بھی کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کی حکومت وفاق سے تعاون کرے گی قوم کے مفاد میں. تو اس وقت لگتا یہ ہے کہ ایک ایلیمنٹ ایسا سنجیدہ موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ماضی سے سبق سیکھ کر ہم آگے بڑھیں. اگر اختلاف بھی کرنا ہے تو پارلیمانی انداز میں کریں، اور اگر کوئی جھگڑا بھی کرنا ہے تو سیاسی انداز میں کریں، لیکن نظام کو چلنے دیں. یہ 3-4 لوگ ہیں، ان کے اس طرح کے جیسچر سامنے آئے ہیں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان جیسچرز کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور ایسی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی ملا سکیں اور ایک معقول اپوزیشن سامنے آ سکے. اور جب یہ معقول اپوزیشن سامنے آئے گی اور یہ حکومت کی بڑی پراپر یعنی شور شرابہ کرنا بدتمیزی کرنا ایک الگ چیز ہے اور ایک سٹرونگ اپوزیشن کرنا بالکل دوسری چیز ہے. جیسے فرمایا جاوید صدیق صاحب نے, وہ تو ایک پارلیمان کی ضرورت ہے, حکومت کی بھی ضرورت ہے کہ اس کو ایک اپوزیشن ہو. جیسے بانی پی ٹی آئی وہ تو اپوزیشن چاہتے نہیں تھے, لہذا ان کی حکومت کہاں گئی. تو بالکل یہ حکومت تو ویلکم کر رہی ہے اور ان کو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. تو اس طرح سے اگر اپوزیشن اپنا اختلاف برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے سارے تحفظات برقرار رکھتے ہوئے ایک سٹرونگ اپوزیشن کا کردار ادا کرے جیسے کہ اپوزیشن ہوتی ہے, نہ کہ گلی محلے اور بازار کا وہاں مظاہر دیکھنے میں آئے, تو اس صورت میں فائدہ ہوگا. تو یہ ایک سیکھنے والی بات ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ آج جو وزیر اعظم نے اپنی تقریر کی, دراصل یہ ان کا مینیفیسٹو ہے, یہ ان کا منشور ہے. اپنے منشور میں بھی انہوں نے یہ بات کی اور اس اپنی اوپننگ سپیچ میں بھی یہ بات کی. اور صرف ان کا منشور نہیں ہے, یہ ان کے الائز کا بھی منشور ہے, جس میں قوم کے, جیسے ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا, جس میں قوم کے سارے مسائل کا انہوں نے احاطہ کر دیا. صرف احاطہ نہیں کیا, صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کی, یہ بتایا کہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے. اب اگر وہ ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں تو بتائیں کہ آپ کی اسٹریٹجی میں غلطی کیا ہے, اور آپ کی اسٹریٹجی میں اگر غلطی یہ ہے تو ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ نہیں کرتے اور وہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ لوگ ان کے جنہوں نے منتخب کر کے انہیں ایوان میں بھیجا ہے وہ ان سے سوال کرنا شروع کریں گے کہ ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا, ہم نے آپ کو پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو قانون سازی کے لیے بھیجا ہے, ہم نے آپ کو ذمہ دار اپوزیشن بنانے کے لیے بھیجا ہے. تو آپ نے وہ کردار ادا نہیں کیا, آپ غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ان کی پارٹی کی کریڈیبلٹی کا بھی امتحان ہے. اگر وہ اپوزیشن نہیں کریں گے, اگر وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو ان کے لیے مستقبل اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب, یہ اپوزیشن کی جو بات ہو رہی ہے اس میں بڑی اہم بات کی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا. سین ایلیمنٹس ہیں سنی اتحاد کونسل کے جن کا ذکر بھی ہوا کہ جو کہ ڈائلاگ پہ, بات چیت پہ اور معاملات کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر چلانے پر یقین رکھتے ہیں. ایک تو ان کی حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی اب اپوزیشن کا حصہ ہیں. یعنی جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تمام عمر پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کی ہے, احتجاج بھی کیا ہے. اسی طرح چغزئی صاحب دیکھ لیں, سردار اختر مینگل صاحب دیکھ لیں. ان سب کے اپوزیشن بینچز پر ہونے کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ تجربات شیئر ہوں گے اور کچھ معاملات درستگی کی طرف جائیں گے اپوزیشن کی بھی؟ دیکھیں جاوید صاحب, ابھی جو بات کی گئی ہے کہ جی بیرسٹر گوہر, سید علی ظفر, علی محمد خان, میں لاہور کے اندر بھی ان کے پارٹی کے کچھ ذمہ داران کو جانتا ہوں. یہ تحریک ان کے اندر بھی موجود ہے کہ ہمیں اب سیاست میں حکمت سے کام لینا چاہیے. بیرسٹر گوہر کا بھی ڈاکٹر فاروق عادل صاحب حوالہ دے رہے تھے, انہوں نے اس سے بڑھ کے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کوئی احتجاجی اور مزاحمتی طرز عمل اختیار کر کے پاکستان کے اندر نئی کیفیت طاری نہیں کرنا چاہتے اور ریاستی ادارے ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑا اچھا ایک ذمہ دارانہ طرز عمل ہے, لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو لیڈرشپ ہے وہ حاوی ہوتی ہے. آپ جب یہ یاد کروا رہے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان انتخابات سے پہلے جب پاکستان کے اندر نئے انتخابات کے حوالے سے ایک کنفیوژن طاری تھی تو ایک کمیٹی بنی تھی, اور میں نے خود ٹی وی چینلز پہ دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو حکومت سے مذاکرات کر رہے تھے انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارا 3 نکات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے اور صرف الیکشن کی ڈیٹ پہ بات ہونا باقی ہے.
لیکن انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ جی ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں 15 جولائی تک اسمبلی توڑے. دیکھیں جب آپ اپنے آپ کو ریاستی اداروں سے ہر چیز سے بالا تر سمجھیں گے تو یہ سیاسی اور جمہوری طرز عمل نہیں ہے. یہ سنجیدہ ایلیمنٹ کی جو بات کی جا رہی ہے یہ بات درست ہے, یہ قانون دان ہے, یہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن جو شخص اندر بیٹھا ہے آپ اس کا مائنڈ سیٹ ذرا سمجھیں. میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ جب یہ انتخابی نتائج آئے تو آج کے منتخب ہونے والے پرائم منسٹر نے اس وقت یہ آپشن دیا کہ اکثریتی پارٹی وہ ہے, وہ حکومت بنائے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس دن کیا جواب دیا؟ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں نہ نون سے بات کروں گا, نہ میں پیپلز پارٹی سے بات کروں گا, نہ میں ایم کیو ایم سے بات کروں گا. یہ جو مینا مانو والی رٹ ہے اس نے پاکستان میں انتشار اور خلفشار کو بڑھایا, اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسی دن پریس کانفرنس کر کے کہا کہ انہوں نے ہمیں مسترد کیا ہے اور مسلم لیگ نون نے ہمیں پیشکش کیا ہے, ہم ان کی پیشکش قبول کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک گمبھیر صورتحال سے ہم دو چار ہیں. آج جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی آپ تقریر سنیں, انہوں نے پاکستان کے سلگتے ایشوز کی بات کی ہے, اور انہوں نے سب سے اہم بات یہ کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس بری صورتحال سے اچھی صورتحال کی طرف جا سکتے ہیں, کہ ہمارے پاس وسائل بھی موجود ہیں, ہمارے پاس لیڈرشپ بھی موجود ہے, ہمارے پاس عزم بھی ہے, ہمارے پاس حوصلہ بھی ہے, لیکن جو کیفیت طاری ہوتی نظر آ رہی ہے میرا خیال ہمیں اس پہ بات ضرور کرنی چاہیے. ٹھیک کہا آپ نے کہ جو ایلیمنٹ ان میں سیاسی طرز عمل رکھتا ہے, زبردرانہ طرز عمل کی بات کرتا ہے, آگے چلنے کی بات کرتا ہے, ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا؟ یہ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا؟ اس سے پہلے تو معاملات سلجھ رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ کا کلا کبا ہونا چاہیے. یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہے, اور یہ بڑی تلخ حقائق ہے جن کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص, آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد وہ تو 1 پیج کی بات کرتے تھے, اور ہم لوگ بیٹھ کے کہتے تھے کہ اس 1 پیج کو آپ پاکستان کی مضبوطی کے لیے بروئے کار لائیں, اس 1 پیج کو آپ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے سدباب کے لیے بروئے کار لائیں, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے لائیں. لیکن وہ بہرحال وہ جو انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند, اس چاند نے بہت سارا چاند چڑھا دیا, اور پاکستان کی سیاست میں اتنی تلخی کبھی نہیں تھی رہی. 30-40 سال مجھے بھی جرنلزم میں ہو گئے. پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ آپس میں مخالفت کے باوجود یہ بیٹھتے تھے, کچھ ایشوز پہ اتفاق رائے ہوتا تھا, آگے کی طرف چلتے تھے, کنسنسس سے حکومتیں بنتی تھی, انتخابات ہوتے تھے, انتخابات کو تسلیم کیا جاتا تھا. لیکن یہ جو مینا مانو والی رٹ ہے, اس نے ان کو کوئی فائدہ دیا ہو یا نہ دیا ہو, پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. پاکستان کی معیشت کمزور ہوئی ہے, پاکستان کے عوام بدحال ہوئے ہیں, پاکستان کا خزانہ خالی ہوا ہے, پاکستان کی دنیا بھر میں جگنسائی ہوئی ہے. لیکن اگر پارٹیز کے اندر جمہوریت ہو تو جن 4 لوگوں کی بات کی ہے, میں بھی آپ کو ایک بندے کی بات بتاتا ہوں. میں پچھلے دنوں سن رہا تھا, یہ جو آئی ایم ایف سے آپ تو ایک حقیقی آزادی کی بات کر رہے تھے, آپ کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی مالی معاونت نہ کی جائے, یہ حقیقی آزادی ہے. آپ عالمی اداروں کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں. کبھی آپ کی امریکہ میں لابنگ فرم وہاں پر کہتی ہے کہ پاکستان سے تعلقات توڑ دے اس بنیاد پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو پاکستان کے اندر ڈیلیور کرنا چاہیے. ان پہ اگر آپ وقت ضائع کریں گے تو بات یہ کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ ہے, آج تو ان کو اپنے مخالف کے مقابلے میں دگنا پارلیمانی مینڈیٹ ملا ہے, دگنے سے زیادہ ووٹ ملے ہیں. یہ ماضی میں جب 16 ماہ کی حکومت تھی, میں آپ کو اگر نمبرز بتاؤں تو 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ملا کے صرف 113 لوگ تھے. آج یہ 200 سے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمانی مینڈیٹ کو, اس سیاسی مینڈیٹ کو پاکستان کی معیشت کی بحالی اور پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے استعمال کرے. اور جاوید ایک بات ضروری ہے کہ اگر آج سے 1 ماہ پہلے کی بات کریں تو میرے معزز دوست بھی اس کی تائید کریں گے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, شہباز شریف صاحب کی پارٹی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پارٹی, دیگر پارٹیز عوام کی ریلیف کی بات کر رہے تھے, مہنگائی کے سدباب کی بات کر رہے تھے. کوئی 200 یونٹ فری دینے کی بات کر رہا تھا, کوئی 300 یونٹ فری دینے کی بات کر رہا تھا. یہ گیند شہباز شریف صاحب کی کورٹ میں ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ مسائل زدہ, مہنگائی زدہ عوام کو کوئی ریلیف مل پائے گا. میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں
کہ آپ ایک دفعہ پاکستان کے عوام کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال کے دیکھیں, لوگ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک جائیں گے تو کوئی اس طرح کی محاذرائی اور اس طرح کے احتجاج کے عمل میں حصے دار نہیں بنے گا. اور باقی سیاسی کارکن جو ہے, یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سیاسی کارکن ان کی آگ کا ایندھن بنے, میرا نہیں خیال, اس لیے کہ یہ خود تو ایوانوں کے اندر احتجاج کرنا چاہتے ہیں, سیاسی کارکنوں کو باہر لانا چاہتے ہیں, اور اب سیاسی کارکن باہر نہیں آئیں گے. 9 مئی کے واقعات نے تحریک انصاف کو بھی کمزور کیا ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جواب دہ بنایا ہے. دیکھیں بات یہ کہ ماضی کے اندر بھی جاوید سیاسی قیادتیں ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتی تھی, ریاستی اداروں پہ کبھی حملہ آور نہیں ہوئی تھی. یہ ایک بہت بڑا جرم ہے, اور یہ ٹھیک کہا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ صرف 9 مئی کے واقعات میں جو براہ راست ملوث ہے ان کے بغیر جو سیاسی کارکن ہیں انہیں رہا کرنا چاہیے. سیاسی جماعتیں بھی ایسٹ ہوتی ہیں, سیاسی کارکن بھی پاکستان کے جمہوری سسٹم کی ایک قوت ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے, مفاہمت کا جذبے کے تحت آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. پاکستان قدرتی وسائل سے بالا بال ہے, پاکستان کے اندر میچور لیڈرشپ بھی موجود ہے, اور ایک ذہین نوجوان نسل بھی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک. جاوید صدیق صاحب, یہ بات جس طرف اشارہ کی شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ نہ میاں نواز شریف صاحب, نہ آصف علی زرداری صاحب, نہ بلاول بھٹو زرداری, اور نہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی بات کی ہے. حالانکہ ان سب پہ بڑے سخت وقت آئے جس طرف اشارہ کیا. اپوزیشن کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ اپنے جسچر سے, اب ٹھیک ہے جو آپ کا حق ہے احتجاج کا, آپ نے جو کیا پارلیمان کے اندر آج کیا, یا جو آپ کرتے چلے آ رہے ہیں, سیاسی جو ایک احتجاج ہوتا ہے اس کا آپ کو حق حاصل ہے, لیکن وہ جو موقع آپ کو ملا تھا کہ آپ جسچر شو کرتے کہ معاملات کو آپ اکٹھے لے کے چلیں گے, آئی ایم ایف کو خط لکھ کے تحریک انصاف نے پھر وہی ایک حرکت کر دی جو پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جو 2 صوبوں کے وزراء خزانہ کو ٹیلی فون کال گئی تھی سابق وزیر خزانہ کی جانب سے. دیکھیں اس کو ہر ایک آدمی کنڈیم کر رہا ہے, پورا ملک, پاکستان کے جو محب وطن لوگ ہیں, سیاسی لیڈرز ہیں, انٹیلیجنسیا ہے, وہ اس کو کنڈیم کر رہا ہے. یہ اپنی جو داخلی لڑائی ہے یا محاذرائی ہے یا مخاصمت ہے, اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر, وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ واش یور ڈرٹی لینن ان پبلک, تو آپ اپنا یہ گند جو ہے یا جو بھی یہ خرابی ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے. تو پی ٹی آئی یا ان کے جو لیڈرز ہیں ان کو دے آر بینگ کنڈیمڈ, ان کی مذمت کی جا رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب ضرور یہ خیال آتا ہوگا کہ ہم نے غلطی کی ہے, اس کا ہمیں نقصان ہوگا, ہماری کریڈیبلٹی اس سے متاثر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, آپ مجھے سمجھیں کہ میں آپٹیمسٹ ہوں, کہ وقت گزرنے کے ساتھ یہ جو آج کا ہنگامہ تھا, احتجاج تھا, شور شرابہ تھا, جوتے اٹھانا, یہ پہلے بھی اسمبلیوں میں ہو چکا ہے. ایک زمانے میں بے نظیر صاحبہ جو ہیں, غلام اسحاق خان اس وقت صدر تھے, تو گو بابا گو کے نعرے انہوں نے لگائے اور بڑی بدتمیزی وہاں رہی. یہ 1990 کی میں بات کر رہا ہوں. پھر وہ ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ سسٹم کے اندر آ گئے اور اس کا حصہ بن گئے. پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل یا جو بھی ان کا آئندہ کوئی نام ہوگا, وہ ان کو ایک یقیناً تھوڑے عرصے کے بعد احساس ہوگا کہ اس سسٹم میں رہنے سے ان کو فائدہ ہے, ان کی بقا, پولیٹیکل جو ان کی بقا ہے وہ اس میں ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ رہیں, اور اس کے اندر رہ کے بے شک وہ اپوزیشن کریں, اور ان کے پاس ایک موقع ہے, ایک لیوریج ان کے پاس ہے, ایک لیور ہے کہ جس کے ذریعے وہ حکومت کو پریشرائز کر سکتے ہیں, اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. تو ایک طرح سے ان کو اپنی سیاست بچانے کا موقع ملا ہے. جو کچھ وہ پہلے کرتے ہیں سڑکوں کے ذریعے, عمران خان صاحب کا ایک بڑا خواب تھا یا ایک انہوں نے روڈ میپ بنایا تھا کہ میں سڑکوں میں پریشر ڈالوں گا تو میری باتیں مانی جائیں گی. وہ دھرنا جو تھا 2014 کا نا, ان کے ذہن میں وہ ایک تھا کہ پریشر کے ذریعے, پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے, احتجاج کے ذریعے, شور شرابے کے ذریعے ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں. لیکن ان کے اندر کو ہوش مند لوگ ہیں, وہ جان جائیں گے بہت جلد کہ یہ جو فورم ہے پارلیمنٹ کا اور اسمبلیاں, ان کے ذریعے ہم اپنی بات زیادہ منوا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ جائیں, احتجاج کریں, آگ لگائیں اور سارا ملک جو ہے اس کو ڈسٹرب کریں. یہ ایک زبردست ان کے پاس ایک پارلیمنٹری فورمز ہیں جن کو وہ یوز کریں. میرا یہ خیال ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ان کا یہ رویہ
तब्दील होगा और उनको अंदाज़ा होगा कि ये सिस्टम चलेगा तो उनको भी फ़ायदा है, ये सिस्टम चलेगा तो मुल्क को भी फ़ायदा है, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर वो अपने तर्ज अमल में तब्दीली लेके आएँ। तो नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो समझते हैं कि वो एक सही रास्ते पे हैं तो लोग उनको मुंतखब कर सकते हैं। सो मैं समझता हूँ कि उनको ये मौका जो है ये मिला है, इसको इस्तेमाल करें पॉजिटिव तरीके से और पाकिस्तान को माशी जो बहरान है उससे निकालने की कोशिश करें। देखें अगर वो इस नेगेटिव तर्ज अमल के साथ रहेंगे तो लोग उनको बहुत जल्द मुस्तरद कर देंगे कि हमें इससे क्या मिल रहा है, इस शोर शराबे, इस हंगामे, इस एहतजाज, इस लड़ाई झगड़े से हमें मुल्क को क्या मिल रहा है। मज़ीद कर्ज़े लेना पड़ जाएंगे, हमारी मईशत ठीक नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल सही नहीं होगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी और लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा। तो ये सारा इनके ऊपर जाएगा। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक उसे कहते हैं ना ऑलिव ब्रांच, शाखे जैतून उन्होंने आज उनको पेश की है कि आए बैठ के बात करते हैं, आए आप मिलके, हम सब मिलके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं पाकिस्तान को माशी तौर पर बेहतर बनाने की। सियासत से भी जो हमारे अंदर एक कदूरत या मुखासमत या एक कशमकश है उसको भी ख़त्म करने का एक मौका है। तो तहरीक इंसाफ के पास एक मौका है और इनकी लीडरशिप को इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो शाख जैतून पेश की गई है मिसाक़ मुफ़ाहमत की शक्ल में, जैसे जावेद साहब फरमा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका रिस्पांस कुछ मिलेगा? तो वो तो हर हफ्ते जो है वो एहतजाज करने आ जाते हैं कि जी सड़कों पे आप निकलें, एहतजाज करें। हालांकि फोरम्स अवेलेबल हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अवेलेबल हैं, और जितनी हलकों की सुन्नी तहरीक काउंसिल बात करती है उतनी तो शिकायतें नहीं जमा की उन्होंने जितनी वो बात कर रहे हैं। शिकायतें जो टोटल पाकिस्तान में आपने जिक्र कर दिया शिकायतों का, तो मुझे इत्तेफाक से नंबर याद है। टोटल पाकिस्तान के कौमी और सूबाई हलकों में 87 शिकायत की हैं और कौमी असम्बली के हलकों की शायद यानी 22, और उनमें से 10 खैबर पख्तूनख्वा की हैं, 7 पंजाब की हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री हैं। टोटल ये इंतखाबी बदउनवानी अगर कोई है तो उसकी आदाद शुमार ये हैं, और ये आदाद शुमार सर्टिफाइड फ्राम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। एक बात तो ये है। ये जो शाखे जैतून की बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, आपने पेश कर दी, लेकिन पीटीआई, पता नहीं मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद तहरीक, इनको एक पैरेलल ड्रॉ करने के बाद एक फैसला करना है। आप शुरू आज से हो जाएं और थोड़ा सा पीछे चले जाएं। आज क्या है, अभी जिक्र हुआ, जावेद साहब ने फरमाया कि आपने आईएमएफ को ख़त लिख दिया। आईएमएफ को जब ख़त नहीं अभी लिखा गया था, ख़त की बात सामने आई थी, तो 2 अफराद सामने आए, बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर, और इन दोनों ने उस पर मिट्टी डालने की कोशिश की कि ये बात कहीं यहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ख़त्म ना हो सकी। वो जिसका लाडले का जिक्र उस्मान साहब कर रहे हैं, सलमान साहब, तो लाडले ने अपना करके दिखाया। अब ज़रा सा इसको समझ लें कि इशू क्या है। यानी ये पाकिस्तान के अवाम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, हम सब समझते हैं। मैं उन लोगों को समझता हूँ जिन्होंने उसको इस कल्ट की फॉलोइंग कर रहे हैं, वो ज़रा समझ लें कि बानी पीटीआई ने अपना तारुफ एंटी अमेरिका के तौर पे शुरू किया, और जो उनके इब्तदाई मूवमेंट्स हैं जिसमें उनकी पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू की, वो ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ एक मार्च था जो कबायली इलाकों तक उन्होंने जाने की कोशिश की, और पेशावर भी गए और वहाँ उन्होंने धरना दिया या जो भी किया। ये था उनका चेहरा अमेरिका के ख़िलाफ़। अच्छा, ये जो अमेरिका के ख़िलाफ़ चेहरा था, क्या ये असल चेहरा था? ये उनको समझने की ज़रूरत है। ये उस वक्त हमें पता चला 2014 के अगस्त में कि जब चीन के सदर पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और इकनॉमिक कॉरिडोर का इतना बड़ा मंसूबा शुरू करने जा रहे थे, तो उस मौके पर ख़ुद चीन ने इनसे बराह रास्त रब्ता भी किया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी बीच बचाव की कोशिश की और कोशिश की कि वो इस दौरे में रुकावट ना बने। तो उन्होंने इस दौरे में रुकावट बने
اور وہ دورہ نہ ہو سکا. نمبر ایک بات. نمبر دو, اس موقع پر ایک پروپیگنڈا, طوفانی پروپیگنڈا چلا کہ دراصل چین کو جو ہے یہاں راستہ دیا جا رہا ہے, یہ ایک ایسٹ انڈیا, نئی ایسٹ انڈیا کمپنی کو پاکستان میں راہ دی جا رہی ہے. پاکستان کو غلام بنانے کا منصوبہ ہے. کس کے ہاتھوں؟ چین کے ہاتھوں. تو اب جو کلٹ فالوئنگ والے لوگ ہیں, ذرا یہ تو دیکھیں کہ جو امریکہ کا مخالف تھا وہ چین کو پاکستان کا دشمن اور ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے کر دراصل کس کا کام کر رہا تھا. ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں, مثلاً آپ کے جو بہت سارے جو انویسٹمنٹ تھی, جو آپ کی اکنامک کوریڈور کے معاہدے تھے, وہ کس نے پاکستان اور چین کے مخالفین کے ہاتھ میں پہنچائے. تو آج یہ دیکھیں آپ کے سامنے چہرہ دوسرا دکھایا جا رہا ہے, کام کوئی اور کیا جا رہا ہے. تو یہ بات سمجھ لیں, اور خاص طور پر وہ لوگ سمجھیں جو جس کا ذکر سلمان غنی صاحب نے بھی کیا اور جاوید صاحب آپ بھی کر رہے ہیں, کہ جو اس جماعت کے اندر جو ایک سمجھدار ایلیمنٹ ہے, یہ بھی ذرا اس کو سمجھے اور انالائز کریں, اور پھر پارٹی کے اندر یہ کوشش کریں کہ دیکھیں ہمیں قوم اور ملک کے مفاد میں رہنا ہے, اس کے متوازی کھڑے نہیں ہونا, اور ان لوگوں کے ساتھ جا کے کھڑے نہیں ہونا اب جو پاکستان کے مفادات کے متوازی ہیں. اور اگر یہ طرز عمل کامیاب نہیں ہوتا, ان کی کوشش ناکام ہو جاتی ہے, تو پھر وہ کوشش کریں پارٹی کے اندر ایک تبدیلی کی. جس تبدیلی کا نعرہ وہ پورے ملک میں لگاتے ہیں, وہ پہلے اپنے ملک میں اپنی پارٹی میں تبدیلی لے کے آئیں, اور ایسے ایلیمنٹس کو ایلینیٹ کر دیں, ان کو بے نقاب بھی کر دیں قوم کے سامنے کہ یہ قومی مفادات کے خلاف ہیں. اور یہ جو شاخ زیتون ان کو دکھائی گئی ہے, یہ اس کام میں بڑی معاون ثابت ہو سکتی ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, اور وہ اپنے لوگوں پر باور کریں کہ پاکستان کے مفاد کا راستہ کون سا ہے. اگر پاکستان کے مفاد کا راستہ, جیسے کہ پوری دنیا مانتی ہے کہ یہ ہے, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان, کون ہے جو اس کے خلاف ہے, جو چین کی طرف جانے کے؟ اگر کوئی خلاف ہے تو پھر اپنی دلیل پیش کرے, سازش نہ کرے. اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اپنے طرز عمل سے پیچھے ہٹ جائے. اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو پھر آپ کے عزائم ہمارے نزدیک مشکوک ہیں. تو جن کے عزائم مشکوک ہیں ان کو تنہا کر دیا جائے, اور پارٹی میں آپ انقلاب لے کے آئیں, اور ان قوتوں کے ساتھ مل کے اس ملک کی خدمت کریں جو اس ملک کی خدمت کرنا چاہتی ہیں, اور جو پاکستان کا غریب آدمی جن مسائل کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے, اس سے نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ وہ خدمت ہے جو قیام پاکستان کے بعد اتنی بڑی خدمت ہوگی, اور جو جو اس میں شریک ہوگا قوم اسے اپنے محسن کے طور پہ یاد رکھے گی. اور اس مرحلے پر اگر کوئی یہ کردار ادا نہیں کرتا تو قوم ان کے چہرے شناخت کر لے گی, اور ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ مشکل وقت میں انہوں نے دشمن کے محاذ پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. جی, اب یہ آپ نے اپوزیشن کی بات کی کہ ان کو کیسے جو ہے ان میں سلجھاؤ پیدا ہوگا. سلمان غنی صاحب, یہ آپ سنی اتحاد کونسل کہیں یا تحریک انصاف کہیں, ظاہر ہے پارلیمان کے اندر تو اب وہ سنی اتحاد کونسل ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, پھر محمود خان اچکزئی صاحب اب ان کے صدارتی امیدوار ہوں گے. یہ آپ اور ہم سب کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا ان رہنماؤں کے بارے میں کیا طرز عمل رہا ہے. یہ جو ایک بات چیت ہو رہی ہے یا مذاکرات یا ملاقاتیں جو ہوئی ہیں, آپ کے خیال میں یہ ہم اس کو سمجھیں کہ یہ اس اپوزیشن نے یہ سیکھا ہے, یا پھر یہ ایک محض سیاسی ضرورت کے تحت, سیاسی مفاد کے تحت ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ جاوید صاحب, اگر آپ اجازت دیں تو ابھی چونکہ چین کے حوالے سے بات ضرور. ہوئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بڑی خوشخبری ہے کہ ایک طرف تو پاکستان کے نئے پرائم منسٹر الیکٹ ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب, تو دوسری طرف ڈپلومیٹک محاذ پہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب وہ ایوان کے اندر سی پیک کی بات کر رہے تھے اور سی پیک کی نتیجہ خیزی کی بات کر رہے تھے, اور پاکستان کی معاشی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنے میں سی پیک کے رول کی بات کرتے نظر آ رہے تھے, تو سب سے پہلے انہیں مبارکباد دینے والے پریزیڈنٹ شی تھے, بالکل ٹھیک, چین کے صدر, اور ان کے پرائم منسٹر تھے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں پاکستانیوں کے ساتھ چین کو بڑی خوشی ہوئی ہے، اور اس شہباز شریف صاحب کو شہباز سپیڈ کا خطاب بھی چینیوں نے دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے پنجاب کے محاذ پر چین کے پروجیکٹس پہ مختلف بجلی گھر جو بنائے تھے، اس میں چین کے رول کو بھی سراہا تھا اور وہ کام کر کے دکھایا تھا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جب فاروق صاحب بات کر رہے تھے کہ چین کو ماضی میں پریزیڈنٹ چین کے دورے کو ڈیمیج کیا گیا، دیکھیں میں وہ شخص ہوں جو اس وقت سے کہہ رہا ہوں 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، نواز شریف صاحب کا پاناما ایشو نہیں تھا، یہ دراصل سی پیک کی لڑائی تھی، سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی تھی، اور پاکستان کے اندر کراچی سے لے کر خیبر تک ایک کمپین چل رہی تھی کہ سی پیک کی نتیجہ خیزی پاکستان کو معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ لے کے جائے گی۔ اسی طرح جس طرح ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پر پہنچا، اور ہمارے دشمن کو اب پاکستان پر میلی آنکھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس نے آج سے 3 سال پہلے ایک حرکت کی تھی بالا کوٹ کے مقام پر، اس کا جواب 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے دیا تھا، ان کے دونوں جہاز ان کی سرزمین پہ مار گرائے تھے اور انہیں میسج دیا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے سی پیک کا رول بڑا اہم ہے، شہباز شریف صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا، چین کے صدر نے اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا، یہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے اور پاک چین دوستی کے حوالے سے بڑا خوش آئند امر ہے۔ جہاں تک آپ نے مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کی ہے، دیکھیں میں دونوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، انہوں نے اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنے کی بات کی ہے، وہ اپنے ووٹ نہیں دیں گے ان کو، اور جس دھاندلی کی بات مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں وہ دھاندلی تو پختونخوا کے اندر ہوئی ہے، وہ فارغ جو جے یو آئی ہوئی ہے وہ تو وہاں پر ہوئی ہے کہ وہاں سے صفایا ان کا پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور میں نہیں کہنا چاہتا، اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے اور اصل تو وہ زخمی پی ٹی آئی سے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا ذہانت کا مظاہرہ کیا کہ وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ تو بیٹھ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دے رہے۔ جہاں تک کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی بات ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کے وہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں، اور ان کی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ریزرویشن ہے، وہ آئین اور قانون کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سیم انہوں نے آج سے یاد کریں 2018 کے اندر وہ یہی باتیں نواز شریف صاحب کے حق میں کرتے تھے، اب وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ایک حد سے آگے جائیں گے۔ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں شریف فیملی سے بھی اور پاکستان کے دیگر جو ذمہ دار سیاستدان ہیں، اور اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنشل الیکشن میں ایک بلوچ ہے اور ایک پشتون ہے، اور آج اگر آپ شہباز شریف صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھیں، بلوچستان کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے، بلوچستان کی احساس محرومی کی بات کی ہے، بلوچستان کے اندر منصوبوں کی بات کی ہے، بلوچستان کی پاکستان کی معاشی ترقی کے اس میں ایک رول کی بات کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے، اور آصف علی زرداری جو ہے وہ پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے، اور عبدالصمد اچکزئی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب وہ ایک لمٹ سے باہر نہیں جائیں گے، وہ تو آئین اور قانون کی بات ہی کرتے ہیں، آئین اور قانون کے اندر رہیں گے۔ اور جاوید ایک پوزیٹو بات میں پی ٹی آئی کے حوالے سے، آپ سنی اطاعت کونسل کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بیچارے ٹیکنیکلٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اب خواتین جو اسپیشل سیٹیں نہیں مل رہی، مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند ہفتوں کے اندر یہ سنی اطاعت کونسل والا دوبارہ پھر تحریک انصاف کی طرف واپس مڑ جائیں گے۔ پوزیٹو چیز یہ ہے کہ وہ ریزرویشن کا اظہار بھی کر رہے ہیں، وہ دھاندلیوں کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ سسٹم کا حصہ بنے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند امر ہے پاکستان کے جمہوری سسٹم کے حوالے سے، اور اس میں میں ان کی جو جیل سے باہر لیڈرشپ ہے اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایوان کے اندر آئے ہیں، احتجاج کیا ہے، لیکن وہ سارے عمل کا حصہ بنے ہیں۔ یہ پاکستان کے جمہوری مستقبل کے حوالے سے اچھی چیز ہے، اور جو ان کے مثبت سوچ کے حامل لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور آج کے پاکستان کو ایک بہتری کی صورت دینے کے لیے، آگے جانے کے لیے زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے وہ فیصلے جو محبت کی بیس پر ہوں گے۔ کہ شہباز شریف نے آج جس مفاہمت کی بات کی ہے وہ دراصل محبت کی میز ہے، اور بنیادی ذمہ داری اس میں حکومت کو ادا کرنی ہے۔
हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करेगी तो मैं समझता हूँ ये डेड लॉक टूटेगा। ये डेड लॉक एक खास माइंड सेट ने पाकिस्तान में पैदा किया है अपने ज़ाती मफादात के लिए और बाज़ आलमी कुव्वतों के लिए। मैं समझता हूँ ये डेड लॉक तोड़े पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सियासतदान, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती का जज्बा जो है वो फरोग पाएगा इंशाल्लाह। ये मोहब्बत की मेज़ की जो बात की है, ये जाहिर है कि ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो बिचौर सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं, वो भी इस बात पे यकीन रखती हैं। लिहाजा ये जो बात की गई है ये पूरी आप समझें कि गोया इत्तेहादी अलायंस की जानिब से ये बात की गई है। पीपल्स पार्टी भी ये बात करेगी, MQM भी ये बात करेगी, सब लोग करेंगे। जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये मैच्योर जमातें, इन्होंने क्या कहते हैं कि ज़माने का वक्त का सर्द और गर्म इसमें से निकली हुई जमातें, मुश्किलात देखी हैं, डिक्टेटरशिप को भुगता है और बड़ी मुश्किलात, जेलें काटी हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका तजर्बा है और वो समझते हैं कि माज़ाराई से और लड़ाई झगड़े से और कश्मकश से, मज़ाहमतों से ये मसले हल नहीं होते, दुनिया बदल रही है। बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि उनके पास तजर्बा है, मैच्योरिटी है, इसका उन्होंने मुजाहरा किया। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की है आज फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। एक तो ये है हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं उलझेंगे। ठीक, बिल्कुल। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तान के पास एक रास्ता है कि वो बड़ी ताकतों के दरमियान माज़ाराई का हिस्सा न बने। ठीक, चूँकि उसके मफादात हैं। पाकिस्तान एक तरक्की करने वाला, तरक्की पजीर मुल्क है, उसको मदद चाहिए हर तरफ से, कहीं से टेक्नोलॉजी चाहिए, कहीं से उसको पैसा चाहिए, कहीं से उसको कोई और मदद चाहिए। ठीक, और इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बैलेंस उन्होंने आज फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात की है। बिल्कुल ठीक। जो मुस्लिम लीग नून है उसके मंशूर में है कि हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। ठीक है, ये नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी कहा था जब वो उस वक्त मुंतखब हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इस तरह टेलर करना है, इस तरह बनाना है, तश्कील देनी है कि किसी से माज़राई और झगड़ा ना हो और हम सब से मदद लें, सब हमारे साथ आए और अच्छे ताल्लुकात के साथ हम आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। न्यूज़ ब्रेक का भी वक्त हो रहा है। जावेद सिद्दीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सलमान गनी साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, चूँकि प्रोग्राम के शुरू में ही अर्ज़ किया कि आज हमारा प्रोग्राम तवील दौरानिया का प्रोग्राम है। अगले घंटे में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ होंगे।